अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के बारे में आपने यूथ बल्ज जो एक बज़वर्ड जो है वो तो सुन रखा होगा, और पाकिस्तान की डेमोग्राफिक रियलिटी वो भी यही है कि पाकिस्तान में आप देखिए कि आपको किसी स्टैट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जलसे जुलूस देख लें, आप मार्केट्स के अंदर देख लें, आप कैफ़ेज़ के अंदर देख लें, आप किसी बड़ी पब्लिक गैदरिंग में देख लें, आपको जो ज़्यादातर जो तादाद वहाँ पे नौजवानों की ही नज़र आएगी, और आपको एक ख़ास एज ब्रैकेट के अंदर लोग जो हैं वो नज़र आएंगे। अगर मैं पाकिस्तान की डेमोग्राफिक रियलिटी को स्टैट्स में कन्वर्ट करूं तो उसके मुताबिक अगर हम देखें इलेक्शन जो फरवरी 2024 का इलेक्शन था उसमें 128 मिलियन एलिजिबल वोटर्स थे, उनमें से 44% का जो एज ब्रैकेट था वो 18 to 35 था। इस वजह से पाकिस्तान को वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब देखना यह है कि जो पाकिस्तान का ये यूथ बल्ज है, इस पर हमने मेहनत कैसे करनी है, इसको हमने कैपिटलाइज कैसे करना है, इसको एज एन एसेट पाकिस्तान की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर इफ़ इट इज़ अ टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसे कहा जाता है कि अगर आपने इनके ऊपर काम नहीं किया, अगर आपने मेहनत नहीं की, इनको मिसलीड किया अगर आपने, तो पाकिस्तान के लिए उतने ही बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजा वामिक खान, आप ऑनररी मेंबर सेनेट ऑफ एजुकेशन पार्लियामेंट्री कॉकस और डायरेक्टर रिलायंस एनर्जी एंड पावर। अच्छा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने कहा कि हम यूथ के तमाम एस्पेक्ट जो डिस्कस करेंगे, और हम ये भी देखेंगे पाकिस्तान की यूथ कितना बड़ा पोटेंशियल भी हो सकती है, कितना बड़ा चैलेंज भी हो सकती है। आप क्या समझते हैं कि क्या हम अपनी डेमोग्राफिक रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्या हम उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी साजी कर रहे हैं? First of all, Jeet, thank you so much for having me on the program. It's an absolute pleasure to be here. देखिए, regarding the youth bulge, what I would like to comment is कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आज के दिन में 70% of your population is under the age of 30. Now, what that implies is कि you either have the option of utilizing this youth in towards a productive aspect, या फिर आप इनको you can leave them astray, and obviously that will have negative impacts and repercussions in the long run. So पाकिस्तान जो है आज के दिन में, I personally feel कि जो youth है, it has the potential to actually economically uplift the country, socially uplift the country, and ये जो बुरहान है पाकिस्तान के अंदर, माशी बुरहान, यूथ ही वो फैक्शन है सोसाइटी की जो इसको उससे निकाल सकती है। अच्छा, एक तो ये भी आपने बात की ना, चूँकि एक तो डेमोग्राफिक रियलिटी तो है ही मौजूद, और ये भी कहा जाता है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि जब तक आपने यूथ को पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल ना किया तो पाकिस्तान के जो पॉलिसी साजी है वो यूथ ओरिएंटेड नहीं हो सकेगी। देखिए, इसमें व्हाट आई वुड लाइक टू कमेंट इज़ कि आज की जो यूथ है पाकिस्तान की, व्हाट आई पर्सनली सीन इज़ जी कि पाकिस्तान की यूथ को ये महसूस होता है कि रादर देन, अगर आपने पॉलिसी मेकिंग की क्योंकि आपने बात की कि रादर देन फोकसिंग ऑन पॉलिसी मेकिंग, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके हाथ में पाकिस्तान का जो है वो फ्यूचर है। सो फॉर इंस्टेंस द यूथ रिलाइज मोर ऑन पॉलिटिकल एफिलिएशन कि जी पार्टी एक्स वाई जेड के साथ हम खड़े हैं, हमारी पार्टी पावर में आ गई तो पाकिस्तान जो है will go towards a positive direction. I feel that youth should be more directed towards policy making, और positive policy making और implementation से ही पाकिस्तान जो है वो economically and otherwise uplift होगा। अच्छा, आपने ये भी देखा कि जैसे आपने खुद बात की कि पाकिस्तान में पार्टी एफिलिएशन ज़्यादा है, पर्सनालिटी के इर्द गिर्द जो है पॉलिटिक्स रिवॉल्व करती है, जिसे हम कल्ट पॉलिटिक्स भी कहते हैं। आप क्या समझते हैं कि यूथ की जो सोशल मीडिया एक्टिविज्म हम देखते हैं कि हम सोशल मीडिया पे किसी को एकदम हीरो भी बना देते हैं, एकदम से ज़ीरो भी बना देते हैं, तो क्या ये जो कल्ट पॉलिटिक्स है इसके हम विशियस साइकिल से निकल सकते हैं? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? देखिए, आई पर्सनली फील कि आजकल आईटी का दौर है, यूथ आपकी जो है दे वेरी टेक सेवी, मोस्ट ऑफ द यूथ इज़ ऑन सोशल मीडिया, बी इट एट वर्क, बी इट एट होम। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी रियलिटी बन गई है दुनिया भर में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, दैट इट इज़ इनएविटेबल कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक्टिव हैं, जिनका एक बैक एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट्स नो ब्रेनर कि डेफिनेटली यूथ उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। And depending on what narrative they are selling to the youth, to the masses, that will be bought, it will be accepted, and it will be endorsed as the reality or the truth of the day. So I think because as you're aware, proxy warfare का भी एक दौर है, and hybrid warfare जिसको आप कहते हैं। So आजकल के दौर में narrative बेचा जाता है online through social media platforms without checking whether that is factually correct or not. So I think it's a very dangerous, aspect, or there's a very fine line between what is factually correct and what might be fabricated. So one has to be very careful. अच्छा, आपने बड़ी अहम बात निशानदेही की कि नैरेटिव चूँकि बेचा जाता है, यानी कि नैरेटिव जो है दैट्स नॉट ऑर्गेनिक एट ऑल, दैट्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है? I think
دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کی اگر میں کامنٹ کروں ان پہ تو یس ایوری ون ہیز دیئر اون ایجنڈا، ایوری ونز پشنگ این ایجنڈا. ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک نیریٹو. لیکن ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی اس کے فالوورس ہیں دے آر ویری ایکٹیو، اور اگر انہیں فار ایگزامپل اگر چیف جسٹس آف پاکستان کو فار ایگزامپل ٹارگیٹ کرنا ہے تو وہ ایک آپ دیکھیں گے کہ ایک سسٹمیٹک کیمپین جو تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر چل رہی ہوگی. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر اسی پارٹی نے اپنا کوئی اور ایجنڈا ہے، آپ سڑکوں پہ لوگوں کو لانا ہے یا کچھ اور ایجنڈا ہے ان کا، تو اس کے مقابلے پر ہم نے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا ابھی تک جو ہے وہ اس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی امپاورمنٹ نہیں دیکھی ہے. اس کے پیچھے کیا دیٹس آرگینک یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ دیکھیں واٹ آئی کین کامنٹ ان دس ریگارڈ از کہ ہر یوتھ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد پالیٹکس ہے. پاکستان رہے گا قائم، پاکستان پراسپر کرے گا تو پالیٹکس بھی پراسپر کرے گی. اگر ہم ایک فیکشن کو آئسولیٹ کر دیں یہ کہہ کے کہ یہ شاید اینٹی اسٹیٹ ہیں یا پھر یہ ملک کے فائدے میں کام نہیں کر رہے، یا پھر ان کی جو پولیٹیکل سینٹیمنٹ ہے اٹ گوز اگینسٹ پاکستان، دیٹ آئی تھنک از ناٹ انٹائرلی ریزنیبل. بٹ آئی آلسو فیل کہ اس فیکشن کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جی ہماری سیاست تو چلتی رہے گی، پاکستان کی بہتری اور پروڈکٹیوٹی کو ہمیں افیکٹ نہیں کرنا چاہیے اپنی سیاست سے. سو اف دے فوکس مور ٹورڈز اپ لفٹنگ پاکستان اکنامکلی، سوشلی، ادروائز آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دا پرائمری موٹیو rather than as you said a cult following towards any particular individual or political party. اچھا، یوتھ کی پریورٹیز جو ہیں وہ کیسے سیٹ ہوں گی؟ چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو کہیں سے انسٹرکشنس ملتی ہیں یا کہیں سے ان کو ایجنڈا ملتا ہے کہ آپ نے اس کا سڑکوں پہ توڑ پھوڑ کرنی ہے، آپ نے جو ہے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیٹڈ یوتھ جن کو بڑی سینس ہے، بڑے وہ پروگریسو ہیں اور ان کو پورا شعور ہے ہر چیز کا، دے آر آلسو ٹیک سیوی، ان کے پاس انفارمیشن سپر ہائی وے بھی ہے، وہاں پر وہ خود بھی جو ہے تحقیق کر سکتے ہیں. مگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیٹڈ یوتھ بھی وہ توڑ پھوڑ کی طرف آتی ہے اور وہ املاک کو نقصان پہنچاتی ہے، اپنے ہی ملک کو، اپنے ہی ریاست کو نقصان پہنچاتی ہے. ایس سی او سمٹ کو سبوتاج کرنے کی باتیں بھی یوتھ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں. ان کو اتنی بڑے میسو لیول کے اوپر مس لیڈنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا ایز اے ٹول اٹ کین بی ویری پرو ایکٹیو، اٹ کین آلسو بی ویری ویری ڈینجرس اف ان دا رانگ ہینڈز، ناٹ یوز سنسیئرلی، اور اف دیر از میل انٹینٹ بہائنڈ اٹ. تو جس طرح آپ نے ٹرم سنا ہوگا واٹس ایپ یونیورسٹی، کہ آپ نے ایک واٹس ایپ کا میسج اپنے سے کنکاٹ کر کے فارورڈ کر دیا ایک گروپ پہ، وہ پھر اٹ اسپریڈز لائک وائلڈ فائر، وہ ایک گروپ پہ گیا، دوسرے گروپ پہ گیا، تیسرے پہ گیا، اینڈ دین دیٹ سم ہاؤ بیکمز دا نیریٹو آف دا ڈے. سو آئی تھنک پرائمرلی یوتھ کو ہمیں پروڈکٹیوٹی کی طرف انگیج کرنا ہوگا. وی شوڈ فوکس آن امپلائمنٹ، وی شوڈ فوکس آن دیئر ہیلتھ، دیئر ایجوکیشن، اینڈ سب سے جو ضروری اس میں اسپیکٹ ہوگا کہ جب آپ کی جو یوتھ ہے وہ پروڈکٹیو یا امپلائمنٹ کی طرف جائے گی تو وہ اس کے پاس اتنا ذہنی ٹائم نہیں ہونا یا مینٹل ریسورس نہیں ہونا کہ اٹ کمز ٹورڈز دیز نیگیٹو تھنگس. سو آئی تھنک پاکستان کے یوتھ کو دے شوڈ بی گرانٹیڈ اپرچونیٹی. وی شوڈ ورک کلیکٹیولی ٹو ایکچولی انشور دیٹ not only in the employment sector but otherwise as well, social security, education, health, ان کو بیسک اپنے جو رائٹس ہیں، پراپرٹی رائٹس، ریلیجس رائٹس، یہ ہم ان کو جب تک پرووائڈ نہیں کریں گے اور اس کے لیے ہم اقدامات نہیں اٹھائیں گے تب تک یوتھ آپ کی جو ہے وہ اسی طرح نیگیٹو فیکشنز کی طرف اٹریکٹ ہوگی. ابھی ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھا، بڑا ڈینجرس فینومینا، کہ ہم نے سوسائڈ بامبنگ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر ایجوکیٹڈ یوتھ بھی اس میں انوالو ہو رہی ہے. ابھی آپ نے ایک بڑے ینگ جو ہے سوسائڈ بامبرس کے بارے میں سنا ہوگا، دے آر آلسو ایجوکیٹڈ، یونیورسٹیز کے اندر وہ پڑھ رہی تھی. جیسے کہ ایک لڑکی اس نے سوسائڈ بامبنگ کے اندر انوالو تھی بلوچستان میں، پھر کراچی کے اندر بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا. اور اس کے علاوہ پی ٹی ایم کا جو ایک فینومینا ہے جو کہ وہ ان کا کلیئر ایجنڈا جو ہے وہ سیپریٹسٹ ہے، ان کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی گریجویٹس بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ مہم چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ اینٹی پاکستان ایجنڈا کے اندر انوالو ہوتے ہیں. تو کیا اس کے اندر ہمارے تعلیمی اداروں کا بھی کچھ کردار ہوگا کہ ان کو بھی سنجیدگی سے اس عمل پہ کام کرنا ہوگا؟ دیکھیں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنے کریکولم میں ایک پازیٹیو کریکولم ایڈ کر سکتے ہیں، اٹ وچ کریٹس اے سینس آف نیشنلزم، پاکستان سے ایک محبت کا ایک سینٹیمنٹ جو عوام میں میسز میں پورٹریٹ ڈیفینیٹلی کرے. بٹ ون مسٹ انڈرسٹینڈ کہ جو یہ اینٹی اسٹیٹ ایجنڈاز ہیں، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں جو مے بی دیر آپریٹنگ اکراس دا بارڈر، دیر آپریٹنگ اگینسٹ دا انٹرسٹ آف پاکستان، they do not really target any limited educational faction کہ وہ پڑھا لکھا ہے نہیں پڑھا لکھا. آئی تھنک کہ یہ اب اس سے بات کافی آگے بڑھ چکی ہے کہ اب آپ کی ایجوکیٹڈ لوگوں میں بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے تھرو یہ چیز پینیٹریٹ کر چکی ہے. اینڈ وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل بیکاز پہلے تو آج سے 15-20 ایئرس بیک ہم سنتے تھے کہ جی یہ XYZ فیکشن نے جی ان کو برین واش کیا ہے،
ان کو برین واش کر کے سوسائڈ بامبنگ کی طرف لے کے آئیں. بٹ اب آپ ٹرینڈ شفٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ پڑھے لکھے لوگ جس طرح آپ نے مینشن کیا دے آر ایکچولی انوالوڈ ان دیز ایکٹیویٹیز. دیٹ از ویری الارمنگ کہ ہاؤ ڈو یو دین ڈفرینشیٹ بٹوین کہ یہ پہلے تو ایک بڑا کلیئر تھا نا جی کہ یہ چلیں اس فیکشن کا ہے تو جی اس سے ہم یہ امید پہلے ہم یہ بھی دیکھتے تھے کہ وہ بہت کم عمر شدت پسندوں کو مطلب کہ ان کی جو ٹریننگ برین واشنگ ایسے ہوتی تھی کم عمر میں جو ہوتے تھے ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے تھے کہ کچھ فار ایگزامپل اگر یونیورسٹی گریجویٹ نہیں ہے یا کسی اور بیک گراؤنڈ سے مدرسہ کے بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلیمی بیک گراؤنڈ اس قسم کا نکلتا تھا یا کچھ ایسے گھرانوں سے نکلتا تھا ان کے لنکس جو ہوتے تھے. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے گرومڈ قسم کی جو ہماری ایجوکیٹڈ یوتھ ہے وہ بھی پروپیگنڈا لائک دے آر بائنگ دیٹ پروپیگنڈا جو کہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اب اچھا اگر ہم ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کریں جیسے آپ نے دیکھا کہ اگر یوتھ کو ہم نے پروڈکٹیولی کسی جگہ کسی ڈائریکشن میں انگیج نہیں کیا تو ہمیشہ مس لیڈ بھی ہوں گے, ان کو دے آر آلسو ولنریبل اور ان کو جو ہے یوز کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پالیسی میکنگ کیسی ہونی چاہیے کہ آپ یوتھ سینٹرک ہو اور کیا کیا ایجنڈا جو ہے حکومت دے سکتی ہے یوتھ کو ڈائریکشن دینے کے لیے کہ یوتھ کی بہتری کے لیے کام ہو, ان کو میکسیمم جو ہے ان کی ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ اسکل ڈیولپمنٹ ایسی ہو جائے کہ پاکستان کی پروڈکٹیوٹی کے لیے کام کریں بجائے اس کے کہ وہ سڑکوں پہ نکل کر توڑ پھوڑ کریں. That's a very valid question in today's day and age because living in Pakistan what I personally feel is کہ ہیومن کیپٹل انڈیکس ڈیولپمنٹ انڈیکس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیٹ از لنک ٹو ادر فیکٹرز ایز ویل. سو پرائمرلی اگر آپ کا ایک یوتھ ہے لیٹ سے فرام اے ونریبل ایج ارلی ٹینس وہ اسکول گوئنگ ہے پھر کالج جاتا ہے پھر یونیورسٹی جاتا ہے, سب سے پہلے تو اس کی تعلیم انشور ہوگی تو ہی کین گو فارورڈ. سیکنڈلی ونس ہی گریجویٹس پاکستان میں جو یوتھ ہے میجورٹی جو ہے آپ کی اراؤنڈ 80% اینٹیسپیٹ کہ جی ہم جیسی گریجویٹ کریں گے تو وی ول گیٹ اے گڈ جاب, اچھی تنخواہ لگے گی اینڈ گھر کے خرچے وہاں سے سنبھالے جائیں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ وین دے ڈونٹ سی دیٹ امپلائمنٹ ریفلیکٹ ان ٹرمز آف دیئر ڈگری یو سی لاٹ آف پیپل انڈر گریجویٹس ماسٹرز پی ایچ ڈی ہولڈرز جو کہ ان امپلائڈ ایگزسٹ کر رہے ہیں اس معاشرے میں. سو اوبیسلی ایک وہ ڈس ہارٹ ہوتے ہوں گے اینڈ دین اوبیسلی دے اٹریکٹڈ ٹوورڈز تھنگز دیٹ دے شوڈ ناٹ بی اٹریکٹڈ ٹو such as these negative agendas or narratives. But my point is that social security, number one. Number two, education is the need of the hour. And number three, health should be there. Unki financial stability jab aap ensure kar lenge, that is the number one way to actually boost entrepreneurship and to actually convert that youth towards a productive end user or a consumer in terms of your GDP. Neighbors across the border have done the same. They've actually translated the masses being their youth to productive parts of society economically. انہوں نے یہ کس طرح کیا, ہماری اگر 240 ملین کی آبادی ہے ہم ان کو ایز اے برڈن نہ دیکھیں, ہم ریڈنڈنٹ ان کو نہ سوچیں, ہم ان کو یہ دیکھیں کہ یار یہی لوگ ہیں جنہوں نے کچھ کما کے خرچہ کرنا ہے آپ کی معاشرے میں, آپ کی اکنامک سائیکل کو چلانا ہے, آپ کی GDP میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے تھرو امپلائمنٹ, تھرو انٹرپرینورشپ, تھرو ادر ایونیوز, ایگریکلچر, ٹریڈ, ایکسپورٹ. So these are the people جنہوں نے آپ کے ملک کو اپلفٹ کرنا ہے. اچھا آپ نے جیسے اپلفٹ کرنے کے لیے آپ نے کہا بڑا زبردست طریقے سے آپ نے الیبوریٹ بھی کیا کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ آپ کے لیے آگے پروڈکٹیو سورس آف پروڈکٹیوٹی بن سکتی ہے. آپ کی یوتھ جو ہے وہ آپ کی بیک بون ہے جی. اگر آپ یوتھ کو امپاور نہیں کریں گے آج کے دن میں تو یہ آپ کے لیے بہت سب سے بڑا ہرڈل یہ بن جائے گی. آپ ان کو امپاور کر دیں تو پاکستان ان 10 years کین سوشلی اینڈ اکنامکلی اپلفٹ اٹسیلف. اچھا آپ نے جیسے بڑا زبردست یہ بتایا. اچھا اس کے لیے ان کے پاس نا امید ہونی چاہیے. اگر ان کے پاس ہر وقت نیگیٹو خبریں آ رہی ہوں گی ہر طرف سے, بڑے بڑے آپ کی شخصیات یہ پھیلا رہی ہوں گی خبریں کہ پاکستان جی بینکرپٹ ہونے والا ہے, پاکستان سری لنکا بننے والا ہے, پاکستان بنگلہ دیش بننے والا ہے, جب ایسی والی وہ نیریٹیوس جو اور اس کے علاوہ وہ ایسے کلٹ فالوئنگ کے اندر بھی ہوں گے, وہ ایسے لیڈر کی بات بھی مانتے ہوں گے کہ جی پاکستان تو سری لنکا بننے والا ہے. کبھی آپ دیکھیں گے کہ IMF کو خط لکھا جاتا ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان تو بینکرپٹ ہونے والا ہے, اس ملک کو قرضہ دے کے آپ کیا کریں گے. ہماری یوتھ بھی یہ سب آبزرو کر رہی ہے, وہ اسی انفارمیشن سپر ہائی وے کے اندر رہتے ہیں. تو جب ان کے پاس امید ہی نہیں ہوگی اور ان کو لگے گا کہ یہ کنٹری تو واقعی میں اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, تو تب وہ کیسے اپنی پروڈکٹیوٹی پہ کام کریں گے؟ دیکھیں there's two realities in Pakistan and پہلی جو ہے دیٹ از ایلیٹ کیپچر. ٹھیک ہے, اٹس نو سیکرٹ, اٹس ویری ویل نون, اٹس ریالٹی, اٹس فنومینا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں نے کہا ان کا پرسپیکٹیو میں پہلے دے دوں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو میسز ہیں جو یوتھ ہے دے شوڈ بی ویری ویل اویئر کہ یار ہم نے ہر چیز جو ہے سرکار پہ, گورنمنٹ پہ, رولنگ فیکشن پر بلیم نہیں کرنی. بیکاز if they are expecting someone to come and save them overnight, that is not going to happen. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کے جو سیاستدان ہیں, آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہے, جو ڈیفینس سیکٹر کے کنسرن لوگ ہیں, وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ آپ کے عوام سے ہی آتے ہیں نا جی. they are part of Pakistan. So if the masses change their mentality towards something that is more positive,
انہوں نے آگے جا کے ان عہدوں پہ بیٹھنا ہے اور اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. بٹ یس کمنگ ٹو دا میڈیا سائڈ, ہمیں نیریٹیوز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو برنگ اٹ ٹوورڈ سم تھنگ دیٹ از مور پازیٹیو, ناٹ بائسڈ بٹ پازیٹیو اینڈ پروڈکٹیو ان دا سینس کہ یوتھ کو آپ دن میں آج اتنے بام پھٹے ہیں یا اتنے جو ہے نا ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں, اس سے اگر تھوڑا سا ہٹا کے جنرل نیوز آپ پریزنٹ کریں, بٹ برنگ دیم ٹوورڈ سم تھنگ دیٹ از مور پروڈکٹیو, تاکہ جو جنرل نیریٹیو ہے آن اے ڈیلی بیسس دیٹ از ٹوورڈز اے پازیٹیو ڈائریکشن آئی فیل. اچھا, آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ آپ کو کسی اور نے آ کے سیو نہیں کرنا, آپ نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے. بالکل. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں جی کہ آپ کے ایک پڑوسی ہیں ایز اے نیشن جس نے اپنے یوتھ کو آئی ٹی کے شعبے میں اتنی ترقی فراہم کی ہے اس طرح سے کہ دے ہیو ایکچولی ایکٹڈ ایز اے کیٹلسٹ ان ٹرمز آف دیئر گورنمنٹ پالیسیز. اب وہ ملک جو ہے وہ گلوبل آئی ٹی جائنٹس کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے. گلوبل آئی ٹی جائنٹس اس ملک کے اندر آ کے اپنا سیٹ اپ اسٹیبلش کر رہے ہیں, ہیڈ آفسز. انہوں نے اسپیشلائز یونیورسٹیز بنا لی ہیں کہ جی یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے ہے, یہ ڈیٹا مشین لرننگ کے لیے ہے, یہ اس کے لیے ہے. دے آر ناؤ ایکچولی ایکسپورٹنگ آئی ٹی اراؤنڈ 18 times more than your current GDP. تو آپ کا جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے خیر ان کا اس سے اراؤنڈ 300 times more, بٹ آپ کے جی ڈی پی کے لگ بھگ آس پاس یا اس سے شاید زیادہ ان کا صرف آئی ٹی کا ایکسپورٹ ہے. اور ایون کہ اگر ہم دنیا میں اس وقت جو ڈفرینٹ اکنامک ماڈلس اٹھا کے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹارٹ اپ نیشنز ہیں وہ بھی ان کا جو ریولیوشن اکنامک ریولیوشن تھا وہ بھی وہیں سے آیا تھا کہ ان کی نوجوان نسل نئے انوویٹیو آئیڈیاز ان میں پہ انویسٹ کیا گیا تھا, تو تب وہ نیشن سے اوپر آ گئی اور ٹیکنالوجی میں بھی انہوں نے نام بنایا دنیا میں. دیکھیں پاکستان میں بھی ابھی دیر آر بریلینٹ مائنڈس all across خنجراب سے گوادر تک. I have personally seen brilliant minds from underprivileged factions even, لیکن ان کے پاس وہ پلیٹ فارم شاید نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکچولی کلٹیویٹ کر سکیں. ہم نے یوتھ کو بیسکلی ایک ڈائریکشن دینی ہے, ان کو چینلائز کرنا ہے, ان کو امید دینی ہے, اور ہم نے ان کو ایک راستہ دکھانا ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ آج ہمارے معزز مہمان نے جو ہے یوتھ کے لیے ایک میسج بھی بڑا زبردست قسم کا چھوڑا کہ آپ کو کسی سیاست دان نے آ کر نہیں بچانا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی سسٹم آپ کو آ کر بچائے گا. آپ نے خود اپنا پوٹینشیل ریئلائز کرنا ہے, اس کے مطابق آپ نے اپنی سمت کا تعین کرنا ہے. لیکن اگر آپ کلٹ پالیٹکس کے اندر آپ انوالو ہو گئے اور آپ جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹریپس ہیں اور جو اس وقت سائبر وارفیئر چل رہی ہے, آپ نے وہاں سے کوئی نیریٹو بلڈنگ کا آپ وکٹم بن گئے. اس کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ اپنی ریاست کو کیسے سبوتاج کرنا ہے, اپنی املاک کو کیسے نقصان پہنچانا ہے. دیکھیے اسٹیبلٹی اگر نہیں آئے گی, اگر آپ جو ہر وقت سڑکوں کے اوپر ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں گے, تو یہ جو ریاست پاکستان جو آپ کے اپنے لیے کام کر رہی ہے, یعنی کہ اگر اسٹیبلٹی لانے کے لیے یا کچھ نہ کچھ ریفارم ایجنڈا امپلیمنٹ ہو رہا ہے, آپ اگر دنیا کو یہ میسج دیں گے کہ پاکستان ایک ڈینجرس انسرٹن کنٹری ہے, پاکستان کی جو یوتھ ہے یہ صرف جو ہے احتجاج کرنے کے قابل ہے, یہ کسی اور قابل نہیں ہے, تو کوئی انویسٹر بھی اس ملک میں نہیں آنے والا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر جو اکنامک ریولیوشن جو اس وقت ماڈرن کنٹمپرری ورلڈ میں ہوئے, وہاں پہ اسٹارٹ اپ نیشنز کس طریقے سے رائز ہوئی. اپنے انوویٹیو آئیڈیاز جو ہیں وہ صرف اپنے تک نہ رکھیے, بلکہ اپنے انوویٹیو آئیڈیاز جن کو چینلائز کیجیے. آپ کو یقیناً پاکستان وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان سے ایک یونیکارن ایمرج ہوگا اور اس کے بعد ایک روایت چل پڑے گی اور ایک کے بعد ایک یونیکارن یہاں سے ایمرج ہوگا. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.